बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये जुमेरात का ही दिन है, 5 मार्च है, सहरी का वक्त होगा आपके पास। अभी तीसरा वीलॉग है। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। एक तो ईरान के मामलात में जो बड़ी तेज़ी आई, अरब ममालिक पर शदीद मिसाइल हमले हुए, दुबई में रेड अलर्ट है, कोई बड़ा मामला होने जा रहा है कि अचानक मिस्र में भी स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। बहरीन के ऑयल एंड फील्ड कंपनियों पर भी ईरानी मिसाइल निशाना बने। और आज ईरान की बड़ी कामयाबियाँ भी कुछ कुर्द फोर्सेस के हवाले से, जो अमेरिका का साथ देने से इनकार उन्होंने किया। ईरान की अरब ममालिक के हमले की जंगी हिकमत अमली भी आज बड़ी खुल के सामने आई। वो खुरम शहार 4 बैलिस्टिक 1000 टन बारूद लेने वाले मिसाइल इसराइल पर, हदीद स्टेल्थ ड्रोन भी, और नई जो बोट कश्तियाँ जुल्फकार, और एक दिन में 800 ड्रोन और 1000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का ईरान का दावा। ना ख़त्म वाली जंग की तैयारियाँ। और पाकिस्तान में कल बड़ा अहम दिन है। जुम्मे की नमाज के बाद सुप्रीम लीडर खamenei के हक़ में तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरीन है। अमरीकी सफारतकार अमला सब कुछ जा चुका है और इस वक्त 3 कंटेनर्स के किला बनाया जा रहा है इस्लामाबाद को। और अफगानिस्तान, चीन और रूस के इस जंग में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। लेकिन अभी एक बड़ी अहम खबर जो फील्ड मार्शल की जान के हवाले से, उन्हें जहर देने की खबर, जो खुरासान उर्दू और इस्लामाबाद पोस्ट 2 अकाउंट्स इन्होंने सोशल मीडिया पर खबरें शेयर की हैं। ये अफगान जंग की वजह से कह रहे हैं इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। 3 आला अफसरान की गिरफ्तारी के भी दावे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो, चूँकि आपको पता है जंग अभी जो ईरान और इसराइल की, उसमें बड़ी तेज़ी आ रही है। उसकी जो हाईलाइट्स हैं वो पहले मैं आपको बताऊं। जो अभी इसराइल पर ताज़ा तरीन हमले ईरान के हुए, और जवाब में इसराइल ने लेबनान पर हमले शुरू किए। बैरूत के जनूब में बड़े ख़तरनाक किस्म के हमले। इसराइल की आर्मी वहाँ ईरान की तरफ से आने वाले जो नए खुरम शहार बैलिस्टिक 4 मिसाइल की तस्दीक भी कर रही है कि हमला हुआ है, और ये बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा इराकी कुर्दिश इलाके में जो अमरीकी वहाँ पे फर्म्स हैं, उस पर भी ईरान की तरफ से हमले हुए। और इस जंग में अब नित नए हथियार और मिसाइल जो ड्रोन ईरान के सामने आ रहे हैं। ईरान ने जंग में इन 5 दिनों में 3500 मिसाइल फायर किए, जो 750 मिसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर। इसी तरह ड्रोन्स के देखा जाए तो 800 से 1000 ड्रोन रोज़ाना इस्तेमाल हो रहे हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन नए असले की ईरान ने नुमाइश की, जिसमें उनकी खुदकश कश्तियाँ बगैर ड्राइवर के, पासदाराने इनकलाब की, जिन्हें गोस्ट बोट्स कहा जाता है, बगैर ड्राइवर के, या इनका नाम जुल्फकार बोट्स भी है, मगरबी दुनिया में इसके नाम से मशहूर है। अमेरिका के बहरी बेड़ों के साथ टकरा रही हैं, टैंकर्स के साथ टकरा रही हैं। ये इंतहाई खामोशी से, तेज़ रफ्तारी से अपने हदफ की तरफ बढ़ने वाली, बिल्कुल शहीद ड्रोन की तरह, ये नाम है उस ड्रोन का, इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। और आज जो नया ड्रोन ईरान ने जो लॉन्च किया, हदीद, देखने में बिल्कुल एक स्टेल्थ जेट की तरह, और फारसी में इसका नाम दलाओ है। और ये ईरान की इस वक्त बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि रडार में नज़र नहीं आता और स्पीड में भी एक स्टेल्थ जहाज़ जितनी रफ्तार रखता है। मतलब जो 510 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, 350 किलोमीटर की रेंज है, और 30,000 फुट की बुलंदी पर ये 30 किलोग्राम का वजन उठा के 1 घंटा फ़ज़ा में रहने की सलाहियत रखता है। बड़ा शाहकार ड्रोन है। और ईरान ने इसके साथ एडवांस खुरम शहार 4 बैलिस्टिक, ये इसराइल के बिन गुरान एयरपोर्ट पर भी मारा। ये 1 टन गोला बारूद लेके जाने वाला खुरम शहार बैलिस्टिक मिसाइल, जो एयरफोर्स बेस पे इसराइल की एयरपोर्ट पे हमला हुआ। 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा कि इसके बाद अब ये सीरीज़ 4th, 5th और 6th भी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी देखिए जंग है। इस वक्त लूडो, सांप, या जिस तरह सांप, वो सीढ़ी का खेल खेलते थे हम लोग, याद होगा आपको कि वो सांप, अब यहाँ पे सांप ईरान के सामने इसराइल है, जो ऊपर चढ़ता है, सामने अमेरिका खड़ा, तो काटने के बाद फिर दोबारा ज़ीरो पे। ये इस गेम को लूडो की तरह खेलना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने इसे शतरंज बना दिया। लूडो में तो गोटियाँ मारनी पड़ती हैं, यहाँ उन्होंने इस तरह ही शहीद किए। अब उन्हें ये नहीं पता था ईरान के पास गोटियों का बहुत बड़ा स्टॉक है, मिसाइलों की तरह, उनके रहनुमाओं की तरह। ईरान ने जो इस गेम को शतरंज का खेल बनाया, देखिए शतरंज के खेल में आपको पता है मोहरे पिटते हैं बहुत सारे। ईरान इसी तरह कर रहा है, मोहरे पिटने के बाद चेकमेट, यानी अबनाए हरमस, जो 20% तेल की सप्लाई है, 85% खुराक की रसद, जो खलीज के ममालिक के लिए बहुत बड़ा मामला है, 85% रसद खुराक की। अभी बहुत सारी CNN न्यूज़ ने दावा किया कि 2 अहम ममालिक हैं, अरब अमारात और बहरीन, इनके पास ईरान के मिसाइल रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। दिफाई निज़ाम यानी इनका बड़ा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। उसके बाद मिसाइल हमलों का क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। ये जो जंगी हिकमत अमली ईरान ने इस्तेमाल की मिडल ईस्ट के तमाम मिलिट्री अड्डों पर, जहाँ से अभी US सेंट्रल कमांड अपने मिसाइलों की वीडियो लॉन्च कर रहा है, अगर ये ना करते तो यहाँ इन अड्डों से ईरान पर इतनी शदीद बमबारी होती कि फिर ईरान के लिए बचना नामुमकिन होता। ईरान ने इसलिए ताबड़तोड़ हमले इन मिलिट्री अड्डों पर किए, इसराइल से भी कम किए कई जगह पे, करीबी ममालिक पर, इसीलिए कि फ़ौरन काबू पा ले। जो जंगी नुकसान, शहरी नुकसान इस दौरान होता रहा, वो बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए ये तमाम मिलिट्री बेसिस अमेरिका के उनके लिए तबाह करना ज़रूरी था। वरना 8 बैक वक्त बेसिस से अगर सोचें ईरान पर हमले होते, ऊपर से इसराइल अमेरिका की फ़िज़ाई बमबारी होती, तो आप सोच लें क्या हाल।
ابھی خلیجی ممالک پر جو حملے ہیں یہ ویسے بھی انہیں اس کی توقع نہیں تھی، انہوں نے اس کے دفاع کے لیے اتنے زیادہ انٹرسیپٹر نہیں رکھے تھے، جلدی میں بہت زیادہ استعمال کر لیے. جو ابھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو پینٹاگون کو امریکہ کا جنرل کینز کہہ رہا ہے کہ ہمارے اتحادیوں کے پاس دفاعی اسلحہ ختم ہو رہا ہے، لبنان، اردن اور قطر کے پاس تو بالکل ہی حالات ٹائٹ ہیں. عرب امارات کو بھی بڑی تیزی سے اپنا جو دفاعی اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں عرب ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایران کی پراکسیز. اچھا یہ آپ کو ایک بڑی اہم بات ہو، ابھی قطر میں 10 لوگ انہوں نے ایسے گرفتار کیے جو بڑے پیمانے پر قطر میں تباہی کا منصوبہ بنا رہے تھے. یہ وہی ایران کی پراکسی سسٹم ہے جو عرب ممالک میں ایکٹیو ہو چکا ہے. یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے. اور آج ایران کو جو کامیابی ملی اس میں سب سے بڑی بات تو کرد فورسز، انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا زمینی فوج کے حوالے سے، کیونکہ وہاں انہوں نے کرد حکومت نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لیٹر لکھا باقاعدہ پریس ریلیز میں کہ جس کا عنوان تھا کہ ہم کرائے کی بندوقیں نہیں ہیں. یہ لفظ آپ کو بڑا اچھا لگے گا. بہرحال ایران میں انہوں نے کہا ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، کوئی کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے بتایا جس طرح تم نے نارتھ ویسٹ یعنی شمالی صومالیہ میں وہاں کردوں کے ساتھ کیا، شام میں کردوں کے ساتھ کیا، اب ہم اپنا سبق سیکھ چکے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں امن لائے ہیں، کوئی فوجی مزاحمت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر فوراً نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر علی ریجانی نے اور ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی ٹی وی پر یہ اعلان کیا کہ اگر امریکہ چند ہزار فوجیوں کے ساتھ زمینی راستے پر ایران پر حملے کے لیے آنا چاہتا ہے تو آئیں. امام خمینی اور امام خمینائی کے فرزند آپ کے منتظر ہیں. اب یہ بات اسرائیل نے بھی کی کہ ہم سوچ رہے ہیں ابھی وہاں گراؤنڈ پر فوج اتارنے کی. اور بلوچستان سائڈ پہ، ایران والی سائڈ پہ، وہاں بھی لوگوں نے اپنے اختلافات چھوڑ کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا اور آج انہوں نے ویڈیوز بھی آ گئی. تو یہ ایران کے خلاف پلان اے رجیم چینج والا فیل ہوا. اب پلان بی یہ بھی فیل ہونے کا پورا خدشہ نظر آ گیا کرد لوگوں کے ہٹنے سے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے. پھر ایران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا کہ وہاں ان کی فضائی حدود سے امریکہ حملے نہیں کر سکا، لیکن باقی جگہوں پہ ہوئے ہیں. باقی ممالک کی طرف سے جتنے حملے ایران پہ آپ کو نظر آئے وہ انہی خلیج کے ممالک سے ہوئے ہیں. اب یہاں پر خلیج کے بہت سارے ممالک یہ سمجھ چکے ہیں ساری گیم اس کی، جس طرح اسپین سمجھ گیا، جرمنی سمجھ گیا اور انہوں نے بمباری کی مخالفت بھی کی اور مڈل ایسٹ پہ اپنے فوجی بھیجنے سے انکار بھی کیا. برطانیہ کی طرف سے بھی ایسے اعلان. تو یہ ممالک جان گئے، سمجھ گئے، انویسٹیگیشن میں پتہ چل گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں. عرب امارات میں بھی دیکھیں، وہاں ان کے جو ایک ارب پتی تاجر ہیں احمد الجبور، انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں جو بہت بڑی آواز ہے، ارب پتی ہیں، شاہی حکومتیں ان کی بات سنتی ہیں، اس نے پورا خط ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا کہ کس کی اجازت سے اس خطے میں ہمارے ممالک میں جنگ کا میدان بنا دیا گیا ہے. اور یہ نیتن یاہو کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ کو سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. اور بورڈ آف پیس کا اس نے کہا کہ ہم سے انہوں نے پیسے لیے اور اس کے بدلے میں ہم پر حملہ بھی کروا دیا، ہمارے پیسے تو ضائع ہو گئے سارے. تو صومالیہ، عراق، نائجیریا، شام، ایران اور وینزویلا جہاں امریکہ نے جنگیں لگوائیں، یہاں بھی ایک سال میں 658 حملے. بائیڈن کے پورے دور میں اتنے نہیں ہوئے، $210 ارب لینے کے بعد بھی. اور ابھی بورڈ آف پیس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی اور یہ پورا حملہ ہو گیا. تو اس نے کہا تم نے ہمارے ساتھ بڑی گیم کی ہے، اور واقعی ٹرمپ نے اس خطے میں بہت بڑی گیم کھیلی ہے، نیتن یاہو نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے، اسے میدان جنگ بنا دیا. اب سعودی عرب نے دیکھیں اس دوران جو ایران کے خلاف فضائی حملے حدود نہ دینے کی بات کی تھی، وہ باقی حکومتوں کے لیے بھی ایک دوسرے پر جو حملے ایران کی طرف سے ہوتے رہے ان کی مذمت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، جیسے شہباز شریف کر رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں پریشر ڈلوانے کے لیے ابھی ایلان مسک کے ذریعے ایران کے وزیر خارجہ کا وہ جو ایک ویریفیکیشن ٹک ہوتا ہے، وہ بیج ایکس اکاؤنٹ سے وہ بھی لے لیا تاکہ نقلی اکاؤنٹ بنے، تاکہ مس انفارمیشن پھیلے اور کنفیوژن پیدا ہو. جنگ میں دیکھیں بیانیے کی لڑائی بہت بڑی ہوتی ہے، یاد رکھیں بہت بڑی. اور ابھی یہ زور و شور سے چل رہی ہے، مغرب کا پورا میڈیا اس وقت جو بیانات دے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں، وہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا ذکر کرتے ہیں، اسرائیل کے نہیں. ایران کے اندر شہادتوں کی بات، تباہی کی بات نہیں کرتے، لیکن اسرائیل کو مظلوم ملک بنا کے پیش کرتے ہیں، جیسے یہ حملہ اسرائیل نے نہیں کیا، ایران نے کیا. حالانکہ سب جانتے ہیں مذاکرات ناکام ہوتے ہی اسرائیل نے حملہ کیا تھا. پھر جنگ کے واقعات کو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں، جیسے عوام کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایران میں بڑی خوشیاں منائی گئی. حالانکہ وہ ساری خوشیاں منانے والے اوورسیز ایرانی رضا پہلوی کے سپورٹر دنیا بھر میں موجود تھے، جن کا ایران سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں. اور سب سے بڑھ کر اسرائیل میں دیکھیں کسی وہ ایسے ادارے کو کوریج نہیں کرنے دیتے، صحافیوں کو کوریج نہیں کرنے دیتے، جس طرح ابھی ایران نے اپنے ملک میں اس میڈیا کو دعوت دی جس ملک نے ان پر حملہ کیا. CNN کی پوری ٹیم کو ایرانی حکومت نے دعوت دی کہ یہاں آئیں، لوگوں سے ملیں، تباہ کاریاں دیکھیں، لوگوں کا حوصلہ دیکھیں اور پھر یہ رپورٹنگ دنیا کو دکھائیں. ابھی ایران میں وہ کچھ پاکستانی صحافی بھی موجود ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل بھی ہیں، میری کافی لوگوں سے بات ہوئی جو گراؤنڈ پہ ہیں، اور اس میں دیکھا کوئی شک نہیں کہ ایران میں وہاں اسکولوں کو، جو اسپتالوں کو، عمارتوں کو، فٹ بال اسٹیڈیمز کو،
آزادی کے نشان تک کو نشانہ بنایا گیا، بلڈنگز، دفاتر، سرکاری دفاتر، زچہ بچہ سینٹرز کو، کہیں تو کارپیٹ بمباری تک کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں دیکھیں کہ 1500 لوگ شہید ہوئے ہیں. عوام کا اب حوصلہ دیکھیں، روزمرہ زندگی معمولات کے مطابق ہے. لوگوں نے کوئی ہورڈنگ نہیں کی، چیزوں کو جمع نہیں کیا، کوئی بنکروں میں نہیں چھپے، پناہ کے لیے اپنے شہر نہیں چھوڑے. حکومت نے وہاں شہریوں کو یہ نہیں کہا جاؤ چھپ جاؤ ادھر ادھر ہو جاؤ، بھاگنے کے لیے نہیں کہا. ایسے الرٹ جاری نہیں کیے ہنگامی صورتحال میں. جس انداز میں ٹنوں کے حساب سے بمباری ہوتی، لیکن آپ عوام کا جذبہ دیکھیں کہ شیراز کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں ایک بہت بڑی ریلی میں لوگ موجود تھے اور دھماکے کی آواز ہے، لیکن لوگ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. پھر مشہد میں جس طرح گاڑیوں کا جلوس، جھنڈوں میں لوگ جا رہے ہیں، اتنے نقصان، اتنے خطرے کے باوجود RT نیوز کا وہ بیورو چیف ہیں، وہ باقاعدہ سڑکوں اور گلیوں میں عوام کا جذبہ دکھا رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کریبر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے خاندان کی شہادت دے کر مثال قائم کی. لوگوں کے اندر جذبہ ہے اور جنگیں قوم اور جذبے لڑتے ہیں، ہتھیار نہیں. امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو مذہبی جنگ قرار دے چکے ہیں. پوری طاقت سے ایران اسی لیے حملوں کا جواب دے رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں اس کے برعکس آپ دیکھیں، عرب امارات، کویت، بحرین میں، کہ وہاں انہوں نے شہریوں کے لیے ہر زبان میں سیفٹی الرٹ جاری کیے. شہریوں کو انہوں نے کیا ہدایات کی کہ خطرے کے سائرن کی آواز آئے، آپ نے اپنی گاڑیوں میں بیٹھنا ہے اور فوراً نزدیکی محفوظ مقام کسی جگہ پناہ گاہ میں چلے جائیں اور اس وقت تک نہ نکلے جب تک ہم نہ کہیں. گاڑیوں سے نکل کر ویڈیوز نہ بنائیں، تصویریں نہ بنائیں، کیونکہ ویڈیوز ویسے بھی بنانے پہ 2 لاکھ جرمانہ ہے. عرب امارات، بحرین، قطر میں سختی سے منع ہے. یہ عوام کی پریشانی، خوف و ہراس، تباہی یہ نہیں دکھانی. اور گورے بندے کی ویڈیو تو بالکل نظر نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ بیچارے جتنے مرضی تکلیف میں، اور وہ اس وقت خوف و ہراس میں. وہاں کہیں گورے ہیں، وہ بیچارے بڑے سخت آپ کو پتا ڈرے ہوئے ہیں. اب اسے ایک بڑا معاملہ چین، روس اور افغانستان کے حوالے سے بھی دیکھیں. روس ایران کی اس جنگ میں بلا شبہ ایران کے ساتھ ہے، ہتھیاروں کی مدد بھی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی مدد بھی کر رہا ہے. لیکن اس جنگ میں روس کو ایک فائدہ بھی بہت بڑا ہے. یاد رکھیں یہ 2 نکات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک تو خدا نخواستہ جنگ میں ایران کی حکومت کمزور ہو تو روس اپنے علاقائی اتحادیوں سے محروم ہو سکتا ہے. یہاں امریکہ کی قدم سے آنے سے روس یوکرین میں مجبور ہو کے سرنڈر کر دے گا، یوکرین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. جس جنگ میں ان کے 3.5 سال ہو گئے، 3 سال 10 مہینے سے زیادہ. ایران مضبوط ہو ان کے لیے ضروری ہے. روس لیکن اس جنگ کو فی الفور ختم نہیں کروانا چاہتا. وہ چاہے تو ایران کی مدد کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس جنگ کو وہ چاہتے ہیں جاری رہے. باپ حیران ہوں گے، دیکھیں ایران میں گیس اور تیل کے سب سے بڑے سپلائر ہیں. روس کے لیے کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے. روس کے مقابلے میں تیل بیچنے والا سب سے بڑا ملک ہے تو ایران ہے. اگر ایران کا تیل دنیا کو نہیں ملتا، خریدار روس کی طرف جاتے ہیں، تو اس جاری جنگ سے یوکرین کو ہتھیاروں کی تو فراہمی سست ہوگی، فائدہ ہوگا. دوسرا، روس ایران کی جنگ سے فائدہ اٹھائے گا. عالمی تیل کی سپلائی دیکھیں، 5واں حصہ اپنائے ہر مز 20% رکتا ہے تو روس کو فائدہ ہوگا. خام تیل کی قیمت $80 سے اوپر جا چکی ہے، جو $100 تک جا سکتی ہے، یاد رکھیں. تو روس کو اپنا تیل بیچنے میں بھاری زر مبادلہ، اور بھارت اور چین آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ سے تیل خریدتے ہیں، وہ روس سے خریدنے پر مجبور ہوں گے. ابھی چند ہفتے پہلے تک روس بھارت کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹے. اب روس کی جو تیل کی درآمدات وہ ہے رسد ہے، وہ کتنی بڑھ جائے گی، اس سے اندازہ کریں. ان کے ٹینکروں میں ابھی بھی تیل پڑا ہوا ہے، اور یہ بحران کتنی دیر جاری رہے گا، اس کا فائدہ روس اٹھائے گا. اور گیس کے بحران میں بھی قطر کی LNG رکی تو روس کی گیس کمپنیوں کی لاٹری ہے. تو امریکہ کے لیے یہ نقصان یہ ہے کہ تیل اور گیس سے ملنے والی آمدنی جو وہ روکنا چاہتے تھے کہ روس کے پاس نہ جائے اور یوکرین کی جنگ میں فائدہ ہو، وہ اب ہو جائے گا. دنیا کے اب چند ممالک ہیں تیل پیدا کرنے والے ملک کا آپ کو پتہ ہے، تو روس اس میں ظاہر ہے فرنٹ پہ اگر آپ کو اسی لیے لڑتا ہوا نظر نہیں آتا، یہ اگر تیل گیس کا مسئلہ نہ ہوتا. ورنہ امریکہ کے ساتھ جس طرح یوکرین کے ساتھ دیکھیں، امریکہ نے، یورپ نے یوکرین میں روس کے ساتھ کیا کیا. چین کا البتہ یہ مسئلہ نہیں ہے. چین کے اپنے معاشی حالات آپ کو پتہ ہے بڑے تگڑے ہیں، وہ تائیوان کی وجہ سے مداخلت نہیں کرتے، ہتھیاروں سے، انٹیلیجنس سے، دیگر طریقوں سے ایران کی مدد کر رہے ہیں، تیل خرید کے، اسلحہ اس کے بدلے میں. یہ مدد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک انہیں یہ نظر آئے گا ایران کی یہ حکومت طاقتور ہے. اقوام متحدہ میں، ایمرجنسی میٹنگز میں، ساری چیزوں میں چین اور ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن وہ دیکھیں گے، یاد رکھیں روس اور چین کا کوئی ڈیفنس معاہدہ بھی نہیں ہے. جیسے شمالی کوریا کا روس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ایک حملہ ہو تو دوسرا ہو، ویسے پاکستان کا نہ سوچے اس میں. شمالی کوریا کے لوگ یوکرین میں روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. افغانستان پاکستان کی جنگ میں بھی سعودیہ نہیں آیا تھا. بہرحال چین کا 25 سال کا ایگریمنٹ ضرور ہے ایران سے، لیکن وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو، تجارت، ان چیزوں کا فوج چین کہیں نہیں بھیجتا، یاد رکھیں. اور روس کو ایران کو فوج کی ضرورت بھی نہیں، ہتھیاروں کی صرف ضرورت ہے. ابھی اب دیکھیں چین کے لوگوں نے ایران کو عطیات دینے کے لیے مالی مدد کی کوشش کی. عوام نے اپنے پیسوں سے امریکہ کے خلاف ہے.
تو چین کے سفارت خانے میں دھڑا دھڑ پیسے جمع کرائے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے, آپ کے شکر گزار ہیں, آپ دعا ہی کریں دوسرے معنوں میں, یا مطلب جو مدد حکومت کر رہی ہے وہی کافی. اب اس وقت جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے چونکہ فضائی حدود پہ حملے ہیں, اور ایران کی آپ کو پتہ ہے فضائی حدود سے جہاز نہیں گزر سکتے, یہ افغانستان کی فضائی حدود سے گزر رہے ہیں, اور افغانستان ہر طیارے سے $700 لے رہا ہے. اب ظاہر ہے ان کی معیشت بھی ایسی ہے, ان کو $700 بھی ایک جہاز کے کافی ہیں. ان کے پاس تو تیل ہے نہیں جو وہ بیچ کر معیشت کو بچا لیتے. ایران کے پاس تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے تیل ہے. اور ویسے وہاں حکومت نے ایسی واردات کی بھی نہیں. ابھی جو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینے انہوں نے سستا ترین پیٹرول خریدا, انتہائی کم قیمت پہ, عوام کو اس قیمت پہ بیچتے ہیں, لیکن اور پیٹرول کی قیمتوں میں اب $56 اضافے تک سوچ رہے ہیں, $56. اور پیٹرول لیوی کی مدد سے پہلے ہی کتنے ہزار حکومت نے اضافی کما کے اپنے لیے جہاز خرید لیے 12 ارب کا, اور اب $30,000 کی تنخواہوں پہ پائلٹ بھی رکھ لیے. مطلب 66 کروڑ کی فلائٹیں پڑ لی. اندازہ کریں اس چوری کے جتھے کے, عوام کے ٹیکسوں کے, جو پیسے آپ سے لیتے ہیں وہ پھر آپ پہ ہی ظلم و ستم میں استعمال. کل جمعے کے بعد پاکستان ایران کی جنگ میں جو شہداء ہیں وہاں ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پہ پاکستان میں احتجاج ہے پرامن, اور باقی بھی جو شہید ہیں ان کے لیے بھی. تو پرامن احتجاج کی کال ہے. اسلام آباد میں سیکیورٹی کے یہ انتظامات ہیں کہ G6 امام بارگاہ کی طرف تمام سڑکیں راستے بند, 3 درجن کنٹینر اسلام آباد میں جگہ جگہ, پورا اسلام آباد ایک قلعہ بنا دیا گیا ہے کہ یہاں کوئی آ نہ سکے جا نہ سکے. اور پاکستان میں دیکھیں ہندو برادری بھی اپنا ہولی کا انتہائی سادگی سے منا رہی ہے. ایران کے رہبر انقلاب جو علی خامنائی ہیں ان کی شہادت کی وجہ سے, اور وہ سوگ میں بڑی سادگی سے منا رہے ہیں ہندو برادری پاکستان کی. اس پہ ظاہر ہے پوری دنیا کے لوگ ان کا شکر گزار ہیں کہ مطلب وہ چاہتے بھی تو جیسے مرضی مناتے ہیں, انہیں کسی نے کہنا بھی کچھ نہیں تھا. آخر میں اسلام آباد پوسٹ و خراسان اردو دعویٰ کریں کہ فیلڈ مارشل کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی اور 3 اعلیٰ افسران گرفتار ہوئے. میں نے اس کی تحقیق کی, اس میں مجھے کچھ صداقت نظر نہیں آئی. یہ دونوں اکاؤنٹس پہ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں جو مطلب بے بنیاد تھیں, لیکن DGSPR کو اس پہ اپنا بیان جاری کرنا چاہیے. یہ افغان پاکستان جنگ کے تناظر میں ساری خبریں آ رہی ہیں فیلڈ مارشل کی جان کے حوالے سے. بہرحال اس پہ مزید اپڈیٹس دیکھوں, اگر ہوئیں تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.